31 अगस्त की सुबह के इब्तदाई लम्हात में एक कातिल लंदन की धुंध आलूद फिजाओं में नमदार हुआ। उसने एक हसीन और जमील दोशीज़ा को कत्ल करके उसकी लाश को मस्क कर डाला। इसके बाद अगले 10 हफ्तों के दौरान उसने 4 हमले और किए। हर दफ़ा वो पहले से ज़्यादा दलेर और खूनखार हो गया था। इसके बाद वो अचानक गायब हो गया और फिर आज तक उसके बारे में कोई बात सुनने में नहीं आई। ये कातिल कौन था जिसने सिर्फ औरतों को अपना निशाना बनाया? उसका नाम जैक द रिपर रखा गया है। हालांकि वो ना तो पकड़ा गया और ना उसके बारे में किसी किस्म की मालूमात व तफसीलात हासिल हो सकी। कोई नहीं जानता कि उसने कत्ल क्यों किए और सिर्फ औरतों को ही अपना निशाना क्यों बनाया, और फिर ये कि इतनी भयानक वारदातों के बावजूद वो बचकर निकल कैसे गया। इन पुरस्रार सवालात के जवाब किसी को मालूम नहीं। दोशीज़ाओं के उस कातिल की दास्तान जराइम की दुनिया का एक हैरत अंगेज बाब है, एक ऐसा मुइम्मा है जो हर दौर के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है, मगर इस मुइम्मे को हल करने वाला कोई नहीं है। कातिल व खूनखार जैक की कहानी निहायत खौफनाक है। 85 साल पहले के इस किरदार के बारे में दर्जनों कहानियां लिखी गई हैं, नावल और ड्रामे तख्लीक हुए हैं। जराइम के माहिरीन के लिए इस किरदार में दिलचस्पी के बहुत से पहलू हैं। हत्ता के कानून दान और डॉक्टर भी इसमें आज तक गहरी दिलचस्पी लेते आ रहे हैं। इसके बारे में 100 से ज़ायद कुतुब, फिल्में और बहुत से पैरे लिखे गए हैं। सिर्फ एक नावल लॉजर के 31 एडिशन शाया हो चुके हैं। 18 ज़ुबानों में उसके तराजुम हुए हैं, जबकि 5 ज़ुबानों में उसके बारे में फिल्में तैयार हुई हैं। कत्ल की इन भयानक वारदातों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड के तख्त पर एक खातून मलका विक्टोरिया विराजमान थी। उस वक्त सल्तनत बरतानिया की वसअत का वो आलम था कि उसमें सूरज कभी गरूब नहीं होता था। लंदन उस सल्तनत का सदर मकाम था। उस शहर की आबादी उन दिनों 40 लाख के लगभग थी और उसकी शान शौकत का ये आलम था कि दुनिया का कोई दूसरा शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये शहर मालियाती मरकज़ भी था और उसके बैंक दुनिया भर में बड़े बड़े कारोबारी मंसूबों में अजीम पैमाना पर शिरकत कर रहे थे। जनूबी अमेरिका में पुलों की तामीर, अफ्रीका में सोने की कानों में सरमायाकारी और अमेरिका में रंगा रंग सनतों में हिस्सेदारी लंदन के बैंकरों और सरमायाकारों के लिए रोज़मर्रा का मामूल बना हुआ था। अमीरों की ख़वातीन अक्सर हीरे मोतियों के ज़ेवरात से सजी होती थीं, लेकिन ये खुशहाली सबके मुकद्दर में नहीं थी। बहुत से इलाके ऐसे भी थे जो गुर्बत और इफलास का शिकार थे। उन इलाकों में गुनाह और महरूमी की तारीख साए मंडलाते थे। उन इलाकों के बायस लंदन दुनिया का सबसे घटिया और फौहश शहर कहलाता था। ख़ास तौर पर कमर्शियल रोड का वो इलाका जिसे ईस्ट एंड कहा जाता है, जुर्मो गुनाह की तस्वीर बना हुआ था। आध मील का ये इलाका आम रिहायशी मकानों के साथ साथ कहबा खानों, राहजनों और चोरों से भरा हुआ था, और यही इलाका था जहां जैक रिपर ने औरतों के कत्ल किए, और ऐसे अंदाज में किए कि उस इलाका को औरतों का मजहबा भी कहा जाने लगा, यानी जहां औरतों को ज़िबह किया जाए। जैक का पहला निशाना मैरी एन निकोलस थी, जो उर्फ़े आम में पोली के नाम से मशहूर थी। उसे पीने पिलाने का बड़ा शौक था और साथ ही अपनी नुमाइश का भी। पोली ने अपने शौहर और 5 बच्चों को सिर्फ अपने मशागिल की खातिर छोड़ दिया था। 42 साल की उम्र में ये खातून अगरचे इतनी हसीन नहीं थी जितना कि वो जवानी के वक्त में होगी। उस रात जब वो वारदात हुई, उसे एक तफरीही मकाम से निकाल दिया गया था कि उसके पास अदायगी के लिए रकम नहीं थी। वो बिजली के खंभे के नीचे उदास और परेशान खड़ी हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि उसे किसी का इंतज़ार है, कोई भी शख्स जिससे उसे किसी तौर पर रकम हासिल हो सके। ऐन उसी लम्हे धुंधले सायों से जैक रिपर नमदार हुआ। दोनों में कुछ देर सरगोशियां हुईं, जैसे वो किसी मामला को तय कर रहे हों। उसके बाद पोली और जैक उस रोशनी से हटकर एक तारीक गली में दाखिल हुए, और फिर अचानक किसी किस्म के इजहार मोहब्बत के बजाय एक मजबूत हाथ ने पोली के मुंह को इस तरह जकड़ लिया कि वो चीख ना सके। साथ ही दूसरे हाथ में खंजर लहराया जो उसके गले में उतरा और गर्दन कट गई। पोली उस जगह फुटपाथ पर गिर गई। जैक ने उसके स्कर्ट को उठाकर उसके पेट पर ज़रबें लगाईं। उसकी लाश का हुलिया बिगाड़ने के बाद वो तारीक गली में किसी साए की मानिंद गायब हो गया। ये जैक की इब्तदा थी जिसने आने वाले 10 हफ्तों में पूरे लंदन में दहशत फैलाई रखी। सिर्फ 8 दिन बाद एक औरत एनी चैंपियन उसका शिकार हुई। वो एक नौजवान बेवा थी, लेकिन गुर्बत और मजबूरियों में उलझी हुई। हालात ने उसे ज़िंदगी की एक नापसंदीदा डगर पर डाल दिया था। उसकी लाश एक मकान के पिछले हिस्से में सुबह 4 बजे पाई गई, और उस वक्त वो लाश कदरे गर्म थी।
گویا اسے زندگی سے محروم ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ اس کی گردن پوری طرح سے دھڑ سے علیحدہ کٹی ہوئی تھی۔ اس کا ناک بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ اس کے پوشیدہ اعضاء پر تیز دھار خنجر نے اپنے جوہر دکھائے تھے۔ قریب ایک سرکاری نلکا کے پاس چمڑے کا کچھ ایسا ساز و سامان ملا جو عام طور پر جوتا ساز یا ذبیحہ خانہ میں کام کرنے والے مزدوروں کے پاس ہوتا ہے۔ چمڑے کے دستانے بھی تھے جو شاید ریپر نے اس خیال سے پہنے ہوں گے کہ مقتولہ کے لہو سے اس کے ہاتھ آلودہ نہ ہوں۔ تشدد کی یہ وارداتیں ایسٹ اینڈ کے علاقہ کا روزمرہ کا معمول بن گئی تھیں، جو پہلے بھی جرائم کا گڑھ تھا، لیکن ان کی وجہ سے پورے لندن میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خطرناک ملزم کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت، کوئی ثبوت دستیاب نہیں تھا۔ یہ مجرم خطرناک، مہارت اور ذہانت کا ثبوت تھا، اور ظاہر ہے کہ اس سے دوسرے علاقوں کی عورتوں کے لیے ان گنت خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ ان وارداتوں میں ایک قدر مشترک یہ تھی کہ خنجر کا شکار بننے والی عورتیں وہ تھیں جو زندہ رہنے کے لیے ایک خاص ڈگر اپنانے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہ ایک قسم کا انتباہ تھا ایسی تمام دوسری عورتوں کے لیے جو گناہ کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ چنانچہ پورے شہر میں در پردہ ایسی زندگی گزارنے والی عورتیں اس پراسرار اور نامعلوم مجرم سے لرزہ براندام رہنے لگی تھیں، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کب کسی دھند آلود گلی سے نمودار ہوگا، انہیں کسی تاریک گلی میں گھسیٹ لے جائے گا، اس کا ہاتھ بلند ہوگا اور ان کی گردن کٹ جائے گی۔ اس خوف و دہشت کا شکار لندن کا انتہائی فیشنیبل علاقہ ویسٹ اینڈ بھی شامل تھا، جہاں ریپر نے گرچہ کوئی واردات نہیں کی تھی، لیکن اپنی زندگی کی ڈگر سے مجبور عورتیں اس انجانے مجرم سے بے پناہ خوفزدہ تھیں۔ پھر ایک مرحلہ تو ایسا آیا جب عورتوں نے سرے شام ہی گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ انہیں جو بھی کام کرنا ہوتے وہ سورج کی روشنی میں سر انجام دیتی، اور پھر اس وقت تک کے لیے دروازے بند کر لیتی جب تک دوسری صبح کی سورج طلوع نہ ہوتی۔ ایسٹ اینڈ کے علاقہ میں قہبہ خانے ویران ہونے لگے، اور شام سویرے گھات لگانے والی عورتیں غائب ہو گئیں۔ یہ حالات جہاں امن و امان کے نقطۂ نظر سے تشویشناک تھے، وہیں یہ ان جرائم پیشہ لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج بن گئے تھے جن کی گزر بسر کا ذریعہ ہی ان عورتوں کا کاروبار تھا۔ پولیس نے اس علاقہ میں اپنی نفری میں دوگنا اضافہ کر دیا۔ گشت کی پارٹیاں بڑھا دی گئیں، راتوں کو ناکہ بندی سخت کر دی گئی، مگر بے سود۔ مقامی لوگوں نے اپنی طرف سے ایک نگران کمیٹی بھی تشکیل دی۔ اس کا مقصد وہی تھا جو پولیس کا تھا، مگر اس سے بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پولیس اور کمیٹی نے مجرم کے بارے میں کسی قسم کی اطلاع دینے کے لیے 10,000 پاؤنڈ کی رقم کا بھی اعلان کیا۔ حد یہ کہ ملکہ وکٹوریہ کو بھی ان حالات سے تشویش ہوئی۔ ان کی عظیم الشان سلطنت کے لیے انوکھا چیلنج تھا جو ان کے پایہ تخت میں انہیں پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے وزیراعظم لارڈ سابسری کو ہدایت کی کہ اس سلسلہ میں فوراً ضروری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، اس قاتل کو گرفتار کر کے جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ستمبر کے مہینے میں نامعلوم قاتل کو ایک نام دے دیا گیا۔ سینٹرل نیوز ایجنسی کو سادہ لفافہ میں خط ملا جس کے ذریعے سلطنت برطانیہ کے تمام حصوں کو ایک خبر فراہم کی گئی۔ اس خط میں لکھا تھا، میں گناہوں کی پوٹلیوں کو ختم کر رہا ہوں، اور میں یہ کام اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک ان کا مکمل صفایا نہیں ہو جاتا۔ اس خط کے نیچے جیک ریپر کے دستخط تھے، گویا یہی مجرم کا نام تھا۔ اس وقت تک اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی الجھن میں تھا، وہ بھی اس مہمہ کو حل کرنے میں ناکام رہے تھے، حالانکہ انہوں نے عورتوں کے بھیس میں اپنے آدمی متعین کر رکھے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان پر تو کوئی حملہ نہ ہوا، جبکہ اس دوران 2 دن میں 4 دوسری عورتیں ریپر کے ہاتھوں ماری گئیں۔ ایسٹ اینڈ کے علاقہ میں سماجی کام پر تھیسس لکھنے والے طلباء طالبات نے بھی گشتی پارٹی منظم کی، اور وہ بھی قاتل کے شکار کی مہم میں شامل ہو گئے۔ ان طلباء میں سے کچھ طلباء مشتبہ تھے۔ بہت سے پولیس والے علاقہ کے لوگوں کے ہاتھوں میں صرف اس لیے پٹ گئے کہ وہ ادھر ادھر تانک جھانک کرتے پھر رہے تھے۔ بے شک ان کا مقصد مجرم کو تلاش کرنا تھا، مگر ان کا طریقہ کار علاقہ کے شہریوں کے لیے ناپسندیدہ بن گیا تھا۔ بہرحال اس تمام جدوجہد کے دوران ریپر کا کہیں بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ سائنسی بنیادوں پر مجرم کا سراغ لگانے کے لیے پولیس نے ایک عورت کی آنکھیں نکال کر لیبارٹری کو بھیجی کہ شاید ان کی مدد سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان آنکھوں نے کون سا آخری منظر اور آخری فرد دیکھا تھا، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ 2 شکاری کتے جو خون کی بو سونگھ کر متعلقہ فرد یا افراد کو تلاش کرنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اس مہم میں استعمال کیے گئے۔ ان کتوں نے خون کے دھبوں کو سونگا، پھر اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے صرف معصوم اجنبی لوگوں کو جا پکڑا جن سے ان وارداتوں کے سلسلے میں کوئی بھی مدد نہ مل سکی۔
پھر یہ دونوں شکاری کتے دھند میں کہیں غائب ہو گئے اور دوبارہ نہ مل سکے۔ حالانکہ ان کی گمشدگی کے بارے میں لندن کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو مطلع کر کے انہیں تلاش کرنے کی ہدایت دے دی گئی تھی۔ 30 ستمبر کی رات کو رپر نے 2 اور عورتوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس کا پہلا نشانہ لانگ لسٹر آئٹ تھی، ایک لمبی اور حسین و جمیل عورت۔ 1 بجے رات اس کی لاش ایک پیدل چلنے والے شخص نے دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ اس وقت بھی اس عورت کے گلے سے خون رس رہا تھا۔ اس کے صرف 30 منٹ بعد رپر نے ایک دوسری عورت کیتھرین ایڈوز کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس عورت نے رات کا ابتدائی حصہ میں خوری میں گزارا تھا، یعنی شراب نوشی کی تھی، اور وہ نشہ میں بہکی ہوئی پھر رہی تھی کہ اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تاکہ وہ ہوش میں آئے تو اسے گھر پہنچایا جائے۔ بہرحال رات 1 بجے تک اس قسم کے بہت سے مدہوش افراد پولیس سیل میں لائے جا چکے تھے اور ان کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جو ہی کیتھرین کی حالت سنبھلی تو اسے چھوڑ دینے کا حکم دے دیا گیا، لیکن وہاں سے جاتے ہی وہ رپر کا نشانہ بن گئی۔ اس کی لاش ایک پولیس کانسٹیبل نے دیکھی اور واردات کا اندراج کیا۔ اس عورت کا چہرہ بری طرح مسخ کیا گیا تھا، حسب سابق گردن کٹی ہوئی تھی اور ایک گردہ نکالا گیا تھا۔ ایک ہی رات میں جیک نے 2 عورتیں نشانہ بنائی تھیں اور اسی جگہ پر جہاں وہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا کوئی سراغ نہ چھوڑا تھا اور کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد رپر نے نیوز ایجنسی کو پھر ایک خط لکھا: میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، گناہوں کی پوٹلیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ آئندہ میں ان عورتوں کے کان کاٹ کر پولیس افسروں کو بھیج دیا کروں گا تاکہ وہ انہیں اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں۔ یہ خط سرخ سیاہی سے لکھا گیا تھا۔ ایک ہی رات میں دوہرے قتل کی اس واردات نے پورے علاقہ میں دہشت پھیلا دی۔ 4000 عورتوں نے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ملکہ کو ایک یادداشت دے دی۔ مزید برآں نہ صرف اس علاقہ ایسٹ اینڈ کے باشندوں نے شدید احتجاج کیا، بلکہ لندن کے دوسرے تمام حصوں میں بھی اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ غریب عورتوں کی زندگی پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے اور پولیس قطعی ناکام رہی تھی۔ اس سے حکومت کے خلاف جذبات ابھر رہے تھے۔ ملکہ نے سخت غصہ کے ساتھ ہوم سیکریٹری کو خط لکھا، جس میں کہا کہ وہ یا تو اپنا عہدہ چھوڑ دے ورنہ کچھ کرے۔ علاقہ میں جاسوسوں، مخبروں اور پولیس کی بھرمار ہو گئی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہزاروں ایسے خط ملے جن میں جیک رپر ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 6 ہفتے تک جیک قطعی خاموش رہا، لیکن اس نے اپنا کام ختم نہیں کیا۔ 9 نومبر کی دھند آلود صبح کو ایک رینٹ کلیکٹر نے 13 ملرز کورٹ میں ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کرایہ وصول کرنے آیا تھا۔ اس کمرے میں سنہرے بالوں والی دوشیزہ میری اکیلی رہائش پذیر تھی۔ جب اسے دروازے پر دستک کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ٹوٹی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ میلے کچیلے پردے کو ہٹایا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس پر اس کی چیخ نکل گئی۔ میری اکیلی اپنے بستر پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کا سر تن سے جدا تھا۔ اس کا سینہ چیر کر دل نکالا اور اس کے سرہانے رکھا گیا تھا، اور اس کی آنتیں معدہ سے نکال کر ایک تصویر کے فریم پر لٹکا دی گئی تھی۔ میری کی سولناک موت کے بعد جیک پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد قتل کی کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی، لیکن مجرم کا کوئی سراغ بھی نہ مل سکا، اور اس طرح قتل کی یہ تمام وارداتیں اور ان کا مجرم جرائم کی دنیا کا ایک ایسا پراسرار باب بن گیا جن کے اسرار آج تک حل نہیں ہو سکے۔ ابتدا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جیک رپر کوئی قصاب ہے جسے کوئی جنون یا خبط ہو گیا ہے۔ وہ اس علاقے کو پوری طرح جانتا ہے اور اس کے پاس علاقہ میں کوئی نہ کوئی ایسا پوشیدہ مقام ہے جہاں وہ اپنے خون آلود ہاتھ پاؤں صاف کرتا اور کپڑے تبدیل کرتا ہے۔ پھر ایک موچی پر رپر کا شبہ ہوا۔ بے شک اس کے پاس کوئی تیز دھار آلات پائے گئے، لیکن وہ سب پیشہ ورانہ نوعیت کے تھے۔ مزید یہ کہ وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ قتل کی ان وارداتوں کے وقت وہ بعض دوسری جگہوں پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا کوئی بھی سراغ کسی بھی جائے واردات سے کیوں نہ مل سکا۔ شرلاک ہومز جاسوس کا کردار تخلیق کرنے والے مشہور ناول نگار سر آرتھر کانن ڈائل اس بارے میں لکھتے ہیں: جیک کسی عورت کے بھیس میں بچ کر نکل جانے میں کامیاب رہا۔ ممکن ہے یہ درست ہو، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے حقائق یا شہادتیں موجود نہیں۔ چنانچہ یہ کردار آج تک پردہ اسرار میں ہے۔ اس کردار کی معلومات جیک رپر دی سیریل کلر کے نام سے آج بھی ویکیپیڈیا پر موجود ہیں۔